अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली के माली असासों की तफसीलात जारी की हैं और इसमें वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 1 अरब 82 करोड़ रुपए के 7 सबसे अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियर बताया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुल मोहम्मद लाड भी 1 अरब 79 करोड़ के असासों के साथ नुमाया है। अरबपति पार्लियामेंटेरियंस में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं। करोड़पति अरकान असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का नाम आता है, जिनके पास कीमती प्लॉट और ज़रई अराजी हैं। मखदूम अमीन फ़हीम, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, इमरान खान, चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, फरियाल टालपुर, फहमीदा मिर्ज़ा, अमीर हैदर खान होती, जावेद हाशमी और शेख रशीद अहमद भी करोड़ों के असासों के मालिक हैं। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली और दिफा ख्वाजा आसिफ के असासों की मालियत 90 लाख है। मौलाना फजल रहमान के असासे 73 लाख हैं, बल्कि इससे जायद हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने 79 लाख के असासे जाहिर किए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार के असासों की मालियत 36 लाख, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद के असासे सिर्फ 2 लाख हैं। दिलचस्प गोशवारा जो हमारे सामने आया वो जमशेद दस्ती का है। उनके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब अगर अरकान असम्बली के टैक्स गोशवारों का जायजा लिया जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक कई गोशवारों में तजाद पाए गए हैं। 47% अवामी नुमाइंदे इनकम टैक्स अदा नहीं करते, जबकि 12% अरकान के पास सिरे से नेशनल टैक्स नंबर ही मौजूद नहीं है। जायजे के मुताबिक टैक्स ना देने वाले अरकान कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 54 अरकान, तहरीक इंसाफ के 19, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13, जमीयत उलमा इस्लाम के 7, MKM के 5 और जमात इस्लामी के 3 अरकान शामिल हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली के 372 अरकान में से 43% यानी 169 अरकान टैक्स नादहिंदा हैं। सिंध असम्बली के 168 अरकान में से कम 50% टैक्स अदा नहीं करते और 124 अरकान पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 81 अरकान ने टैक्स नहीं दिया, जबकि बलोचिस्तान असम्बली के 65 अरकान में से 56% या 36 मेंबरान टैक्स ना देने वालों की सफ में शामिल है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो आबादी के लिहाज से 1% से भी कम लोग टैक्स अदा करते हैं और टैक्स दर सिर्फ और सिर्फ 8% है। सवाल यह है कि अगर अमीर अवामी नुमाइंदों की जानिब से टैक्स अदा नहीं किया जाता तो आम लोगों को इस पर किस तरह से माइल किया जा सकता है, लेकिन इसका अब सिर्फ मुल्की सतह पर ही इजहार नहीं किया गया, इस पर तशवीश जाहिर नहीं की गई, बल्कि आलमी सतह पर भी नोटिस लिया गया और बरतानवी सियासतदानों ने एक इंतबाह जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के अमीर अरकान असम्बली के उनसे जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की तवक्को की गई है और कहा गया है कि अगर अमीर अरकान असम्बली ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया तो इमदाद जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम नवीस अयाज अमीर। बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया है। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंटेरियंस के माली गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिनसे अवाम हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। क्या आपको भी हैरानी हुई है? नहीं, मुझे तो हैरानगी नहीं हुई। जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं लोग वो कोई फकीर और साधु तो हैं कोई नहीं और अच्छे खासे मालदार आदमी हैं। हमारी सियासत में आते ही ऊपर आ ही वो सकते हैं जो जिनके पास पैसा, सरमाया, जमीन हो। तो ये निज़ाम यहीं ना सिर्फ ये है, बाकी मुल्कों में भी है। अमेरिका में भी अमीर आदमी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, तो यहाँ भी वही सूरत हाल है। मगर अयाज अमीर साहब, अवाम ये भी तो पूछते हैं कि इतने माली असासे रखने वाले अवामी नुमाइंदे टैक्स रिटर्न क्यों जमा नहीं करते और जो जमा करते हैं तो उनके तर्ज जिंदगी से वो मेल क्यों नहीं खाते? देखिए, कई साल ऐसे गुजरे हैं जब बेनजीर भुट्टो साहिबा भी जिंदा थीं और इनका मतभेड़ होता था पीपल्स पार्टी का एक तरफ और PML नून का दूसरी तरफ। तो कई ऐसे साल थे जहां पे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 5 से 6 हज़ार इनकम टैक्स पूरे साल में दिया और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी माशाल्लाह 5-6 हज़ार रुपए पूरे साल में दिया। अब ये यहाँ का एक तो चले आप कह ले कल्चर ऐसा है, एक यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई है, कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखना तो ये चाहिए कि जितने उन्होंने रिवील किए हैं फिर FBR में टैक्स रिटर्न्स कैसी हैं। लेकिन मैं ये भी आपसे कह दूं कि सबसे जो ज्यादा पैसे जो
ایسٹس دکھائے ہیں وہ میاں نواز شریف کے ہیں, یہ جو الیکشن کمیشن کے دکھائے ہیں. لیکن انہوں نے بھی جو دکھائے ہیں 1.89 بلین روپیز جو ہے, وہ بھی اگر ان کے مالی اثاثے دیکھیں تو 1.89 بلین بھی بہت تھوڑا ہے. اصلی پتہ نہیں یہاں سے لے کے کہاں تک, لندن تک جاتا ہے, لیکن پوچھنے والا کون ہے, یہ چھان بین کرنے والا کون ہے. تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے آپ کے جو سیاست میں لوگ ہیں, جو آپ کے اکابرین کی صف میں شامل ہوتے ہیں, انہوں نے بینکوں سے لون لیے ہیں. یہ سب کچھ ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں. انہوں نے بلینز میں لون لیے ہیں اور واپس نہیں کیے, ایک نہ ایک بہانے سے. اب یہ اور ملکوں میں جو آپ ڈیولپڈ تھرڈ ورلڈ میں ہوتا ہوگا, لیکن ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں, ڈیولپڈ ورلڈ میں ایسی چیز نہیں ہوتی. وہاں تو ابھی حال ہی میں کل پرسوں ترسوں کی بات ہے, برطانیہ میں ایک آدمی نے اپنے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ MP, اس نے اپنے ایکسپینسز تھوڑے زیادہ وہ غلط دکھائے تھے. پیرس میں ٹرپ گیا تھا, تو پیرس کی ایک ٹرپ پہ گیا تھا, تو اس نے ہوٹل کے ایکسپینسز تھوڑے بہت مطلب چھوٹی موٹی چلاکی کی تھی. اس کو استعفیٰ دینا پڑا ہے اور اسے اندر جیل جانا پڑے گا. تو وہاں تو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. یہاں کون پوچھتا ہے جی, پاکستان میں کون پوچھتا ہے؟ اس سلسلے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی جانب آپ نے خود اپنے جواب میں اشارہ کیا. ہر سال یہی اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کے ٹیکس گوشوارے ان کے طرز زندگی سے مطابقت نہیں رکھتے. لیکن یہ تشویش صرف میڈیا تک ہی کیوں محدود رہ جاتی ہے, کہیں اور اس پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے نا, آپ ٹیلی ویژن پہ اس کا آپ شور مچائیں گے, کتنے دن آپ مچائیں گے؟ کالم کوئی لکھے گا, کتنے دن لکھے گا؟ یہی کہیں گے جی کہ یہ ہے, یہ ہے. لیکن اگر اس کا عمل درآمد کچھ نہیں ہونا, اس تشویش کا اظہار قانون میں نہیں ہونا, سیٹ اپ قانون بنانے والے یہی لوگ ہیں جو اپنے گوشوارے دے رہے ہیں. FBR کے اوپر یہی بیٹھے ہیں, فائنانس منسٹر یہی ہیں. تو انہوں نے اپنے مفاد, اپنے پیروں پہ تو انہوں نے کلہاڑی مارنی نہیں ہے. تو یہ بس ایک آدھ دن وہ جب تک وہ ایک خبر گرم رہتی ہے, شور شرابہ میڈیا میں ہوتا ہے کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا, فلانا ہے ڈمکانا, پھر بات ایسی کی ایسی وہ چلی جاتی ہے. ٹیکس دینے میں ہمارا جو اشرافیہ ہے, ہماری پولیٹیکل کلاس ہے, وہ اس میں یقین نہیں رکھتی. یہ میں بس یہی آپ سے بات کہہ سکتا ہوں. مگر ایاز امیر صاحب, پاکستان میں تو چلیں اس پر کوئی آواز نہیں اٹھتی, میڈیا بولتا رہتا ہے اور اس پر کوئی رد عمل بھی سامنے نہیں آتا. مگر اب تو برطانیہ نے بھی اندیا دیا ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ٹیکس اگر وہ جمع نہیں کراتے تو پاکستان کی امداد روکی جا سکتی ہے. اس سے تو اب عالمی سطح پر پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے. تو پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت غریب ملک ہے جس کے حکمران بڑے امیر ہیں. ایک تو یہاں کا جو برطانیہ کا جو سابقہ سفیر تھا, جو ابھی واپس اپنے گھر اپنے انگلستان گئے ہیں, وہ تو برملا انہوں نے ایک آدھ تقریر میں بھی کہا تھا کہ آپ ہم سے امداد مانگتے ہیں لیکن ٹیکس یہاں پہ دیتے کوئی نہیں ہے. تو وہ جو سرے محل تھے اور جو فرانس میں شاتو تھے اور جو پارک لین میں فلیٹس ہیں اور جو ایسٹ لنڈن میں وہ ٹاورز اٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں کی دنیا جو ہے ان کی آنکھیں نہیں ہیں, وہ دیکھ نہیں سکتے؟ اور ان کے ادارے اور ان کے اخبار نویس دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے کھانسی ہو, زکام ہو تو لندن سے پہلے تو سٹاپ نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ پھر ہمارا کشکول جو ہے, ہمارا ہاتھ جو ہے کشکول والا, وہ اتنا لمبا ہے اور ہمارا کشکول جو ہے لوہے کا بنا ہوا ہے اور اتنا مضبوط ہے, ٹوٹنے کو وہ جاتا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری دنیا کے سامنے یہ حقیقتیں, یہ حقائق آشکار نہیں ہیں. اچھا ایاز امیر صاحب, یہ بھی فرمائیے کہ تحریک انصاف کی جانب سے تاخیر سے گوشوارے جمع کرانے کے سبب الیکشن کمیشن وقت پر جو تفصیلات ہیں وہ شائع نہیں کر سکا. اس سے ان کے امیج پر کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ کرنے چاہیے تھے, کیونکہ وہ تو یہ بھی شک ہے کہ اگر آپ فلانی تاریخ تک نہ کریں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو میرے پاس پوری معلومات نہیں ہے کہ انہوں نے وقت مقررہ پہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے, کیونکہ پھر الیکشن کمیشن اس کے بعد جو ہے ایکشن بھی لے سکتی ہے.
لیکن سوائے ان کے چند ایک جو لیڈران ہیں، اس میں میں عمران خان کو بھی شامل کروں گا، باقی تو اسی طبقے سے ہیں جو باقی پولیٹیکل کلاس آپ پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں۔ آپ اس چیز کو آپ چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے جو عسکر خان کیس ہے، جو سو کالڈ عسکر خان کیس ہے، اس میں آئی ایس آئی کا سابقہ ڈی جی کہہ رہا ہے کہ ہمارے افسران نے ان آدمیوں کو پیسے دیے۔ ان میں سے ایک دو نے، جس میں عابدہ حسین، انہوں نے برملا اس کا اقرار بھی کر لیا کہ جی اتنے پیسے نہیں تھے، اتنے تھے۔ اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو۔ یہ کسی اور ملک میں، برطانیہ میں ایسے ہوتا تو وہ ساری کی ساری لسٹ جو ہے وہ الیکشن سے فارغ ہوتی اور ان کے خلاف کرمنل پروسیکیوشن جو ہے وہ چل پڑتا، لیکن یہاں پہ آئیں بائیں شائیں کر کے کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ بہت شکریہ ایاز امیر صاحب۔ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ اس سال بھی اسی طرح کے گوشوارے سامنے آئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، ارکان پارلیمنٹ کے، جو اس سے پہلے بھی سامنے آتے رہی ہیں پاکستان میں، چاہے اس پر شور مچے یا نہ مچے، مگر اس دفعہ برطانیہ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کے امیر ارکان پارلیمنٹ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو امداد پاکستان کی روکی جا سکتی ہے اور اس کو جاری رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی بیرون ملک دنیا بھر میں اب رسوائی کا سبب بن گئی ہے یہ چیز، جو برسا برس سے پاکستان میں دہرائی جاتی رہی ہے۔ یہاں وقفہ ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا شمالی وزیرستان میں کیے گئے امریکی ڈرون حملے کا۔ ویلکم بیک۔ شمالی وزیرستان میں رواں ماہ کا پہلا ڈرون حملہ، جبکہ اس سال کا 20واں حملہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈرون حملہ علاقہ قطب خیل میں گورنمنٹ ڈگری کالج میران شاہ کے قریب واقع ایک گھر پر کیا گیا۔ امریکی ڈرون طیاروں سے 2 میزائل فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے، جو اطلاعات کے مطابق غیر ملکی جنگجو تھے۔ یہ حملہ شب 11:55 پر کیا گیا اور اس سے پہلے شمالی وزیرستان میں جو پچھلا حملہ کیا گیا وہ 29 نومبر کو کیا گیا تھا۔ یہ حملہ کیا گیا تھا صدر مقام میران شاہ سے 2 کلومیٹر دور چشمہ پل کے قریب، جہاں امریکی ڈرون حملوں نے جو حملہ کیا تھا اس میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس میں جو لوگ نشانہ بنے تھے وہ پنجابی طالبان بتائے جاتے ہیں۔ اگر 2004 سے اب تک امریکی ڈرون مہم کا جائزہ لیا جائے تو شمالی وزیرستان میں سب سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 2004 سے اب تک شمالی وزیرستان میں 253 حملوں میں 1970 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 1700 سے زائد دہشت گرد تھے۔ پاکستان کی جانب سے ڈرون حملوں کی شدید مذمت اور عالمی تنقید کے باوجود امریکہ کی جانب سے ڈرون حملوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے اور یہ جاری ہے۔ 18 دسمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ڈرون حملوں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ ڈرون طیاروں کے استعمال پر عالمی قوانین کی پابندی کی جانی چاہیے۔ رکن ممالک ڈرونز کے استعمال سمیت انسداد دہشت گردی کے اقدامات کرتے ہوئے عالمی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق نئے ثبوتوں سے یہ بات صاف عیاں ہوئی تھی کہ امریکہ نے ڈرون حملوں کے ذریعے پاکستان میں غیر قانونی طور پر شہریوں کو ہلاک کیا، جس میں سے بعض جنگی جرائم کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرونز پروگرام میں کسی قسم کی کوئی شفافیت نہیں پائی جاتی۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے مشتاق یوسفزئی۔ بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی۔ یہ فرمائیے گا کہ شمالی وزیرستان میں جو حالیہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اور ہلاکتوں کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ جی مسعود صاحب، جب بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قبائلی علاقوں میں بالعموم اور شمالی وزیرستان میں بالخصوص وہاں پر میڈیا کی ایکسس نہیں ہے۔ وہاں پر ایک ہی ذریعہ ہے معلومات تک رسائی کا، اور وہ ہے طالبان اور پاکستانی سیکیورٹی ادارے۔ جب بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے طالبان وہاں آ کے علاقے کا محاصرہ کر لیتے ہیں، وہ کسی کو آنے جانے نہیں دیتے۔ پھر جب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو پاکستانی سیکیورٹی ادارے ان کی بات چیت سنتے ہیں اور پھر یہی معلومات وہ پھر آگے پہنچاتے ہیں۔ تو کل بھی جب ڈرون حملہ ہوا تھا تو یہ شمالی وزیرستان کا جو صدر مقام ہے میران شاہ، اس سے تقریباً 5 کلومیٹر کے
جنوب مشرقی علاقہ ہے قطب خیل، وہاں پر ایک گھر پر حملہ ہوا تھا اور 2 میزائل داغے گئے تھے، اور جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہے اس میں یہی ہے کہ 3 بندے مرے تھے، اور تینوں کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مہمان تھے۔ جب اس طرح حملہ ہوتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مہمان تھے، تو مہمان اکثر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ باہر سے آئے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ عرب ممالک سے آتے ہیں، سعودی عرب، مصر، شام، الجیریا، یہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو کل بھی جب ڈرون حملہ ہوا تھا تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مہمان ہیں، اور مہمانوں کے متعلق یہ تھا کہ یہ عرب لوگ تھے، یہ یہاں پر آئے تھے اور اس گاؤں میں رہ رہے تھے، لیکن ان کی نیشنلٹی کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا اور ان کا کس گروپ سے تعلق تھا اور ان کی القاعدہ میں رینک کیا تھی۔ جی مشتاق صاحب، کچھ واقعات کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ 18 دسمبر کو سیکیورٹی اہلکار شمالی وزیرستان میں کھجوری چیک پوسٹ منعقدہ مسجد میں نماز عصر ادا کر رہے تھے، تو اس وقت حملہ آور نے ایک بارود سے بھرا ٹرک کھجوری قلعہ چیک پوسٹ سے ٹکرا دیا تھا، جس میں 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد دہشت گردوں نے پھر سیکیورٹی فورسز پر اس وقت حملہ کیا جب وہ کھجوری چیک پوسٹ سے شام کے وقت شہیدوں اور زخمیوں کو نکال رہے تھے اور واپس لے کے جا رہے تھے۔ اس کارروائی میں 23 شدت پسند مارے گئے تھے۔ پھر سرچ آپریشن کیا گیا جس میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ تو غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس میں ان کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں، اس کے بعد کیا علاقے میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے یہ جو 7 قبائلی ایجنسی ہیں ہر جگہ پہ ملٹری آپریشن کیے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں بھی پاکستانی فوج نے 2006 اور 2007 میں بڑی ملٹری آپریشن کیے تھے، اور جس میں دونوں اطراف کا، یعنی پاکستانی افواج کا اور طالبان کا بہت نقصان ہوا تھا۔ اب جس حملے کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس دن بھی پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے پوری وزیرستان میں کرفیو لگا رکھا تھا، اور ایک ملیٹنٹ سوسائڈ بمبر وہاں پہ آ گیا، انہوں نے بارود کی ایک بڑی گاڑی وہاں پہ لائی، اور جو یہ چیک پوسٹ ہے کھجوری چیک پوسٹ، یہ کھجوری چیک پوسٹ جو ہے اس کو شمالی وزیرستان کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ دھماکہ کیا، اور کچھ لوگ قریبی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کا کافی نقصان ہوا تھا، اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ اور اب ملیٹنٹس کو پتہ تھا کہ اس حملے کے بعد جو کہ قریبی میریلی میں پاکستانی آرمی کا بیس ہے، وہاں پہ ملیشیا ہے، کرم ملیشیا ہے، تو ان کو اندازہ تھا کہ وہاں پر ان کی ریسکیو کے لیے اور لوگ بھی آئیں گے، اور اسی لیے جب یہ لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ان کو ایمبش کیا، حملہ کیا، وہاں پہ فائٹنگ ہوئی اور دونوں اطراف کا کافی نقصان ہوا تھا۔ پھر وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا، اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے 2 جو قریبی گاؤں ہیں مسکی اور سخیل، وہاں پہ کارروائی کی، اور وہاں پہ شیلنگ بھی کی، آرٹلری شیلنگ بھی ہوئی۔ صبح پھر گن شپ ہیلی کاپٹروں نے بھی کارروائی کی، اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے کہا تھا کہ اس میں ملیٹنٹس کا کافی نقصان ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت فگر دی تھی کہ 23 ملیٹنٹس ایک دن مارے گئے، 10 پھر دوسرے دن مارے گئے، لیکن چونکہ وہاں پہ جس طرح میں نے کہا کہ میڈیا کو وہاں پہ رسائی نہیں ہے، طالبان نے بھی پابندی لگائی ہے جرنلسٹ پر، اور مقامی سیکیورٹی اداروں نے بھی پابندی لگا رکھی ہے، تو اس لیے متضاد اطلاعات وہاں سے آ رہی تھی۔ پاکستانی سیکیورٹی ادارے کہہ رہے تھے کہ یہ سارے جو ملیٹنٹس مارے گئے ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا، لیکن مقامی جو وہاں پہ قبائل تھے، داول قبائل، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ زیادہ تر جو ہے عام لوگ مرے تھے اور عام لوگ زخمی ہوئے تھے دونوں گاؤں میں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کو پھر علاج معالجے کی سہولت بھی نہیں تھی اور زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو میریلی بازار ہے جس میں دکانیں بھی ہیں، مارکیٹس بھی ہیں، وہاں پر بھی کافی نقصان ہوا تھا۔ تو علاقے میں اب بھی کشیدگی ہے، چونکہ یہاں پر مقامی طالبان جس کے سربراہ حافظ گل بہادر ہیں، انہوں نے حکومت کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہوا، اور اس وقت بھی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر حکومت نے کرفیو نہیں ہٹائی شمالی وزیرستان سے تو پھر وہ اپنا معاہدہ توڑیں گے، اور پھر جو وہاں پہ لوکل ٹرائبل لیڈرز ہیں، کچھ مشران ہیں، انہوں نے کوشش کی، اور پھر بالآخر مقامی انتظامیہ نے وہاں پہ کرفیو ہٹا دیا۔ بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی، بات کر رہے تھے شمالی وزیرستان کے حالات کے حوالے سے، جہاں ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ معلومات کا جو تبادلہ ہے، جو انفارمیشن کا حصول ہے، وہ خاصا مشکل ہے، کیونکہ نہ تو طالبان اس بات کی اجازت دیتے ہیں، نہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اس بات کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ سیکیورٹی وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے صحافیوں کے لیے بھی۔ ڈرون حملوں کے حوالے سے اگر مزید بات کی جائے تو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے خیبر
खैबर पख्तूनख्वा से नेटो सप्लाई रोकी हुई है और अगले मरहले में आज कोयटा में नेटो सप्लाई की बंदिश के लिए जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम धरना दिया गया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के कारकुन सुबह तकरीबन 10 बजे स्पिनी रोड बाईपास और बाद में खरोटाबाद खेजी चौक पर जमा हुए, जहां धरना दिया गया। धरना तकरीबन 6 घंटे जारी रहा और ऐलान किया गया कि अगला धरना 29 दिसंबर को डेरा मुराद जमाली में दिया जाएगा। इसी की तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे नदीम कौसर ने। नदीम, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा कि कोयटा में नेटो सप्लाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का धरना, क्या इसकी तफसीलात क्या हैं? मैं मौजूद हूँ कोयटा के खेजी चौक पर, जो मगरबी बाईपास में मौजूद है। यहाँ से नेटो सप्लाई आती भी है और चमन जाती भी है। यहाँ आज सुबह 10 बजे जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और JUI नजराती के कारकुनों की बड़ी तादाद ने यहाँ एक धरना दिया नेटो सप्लाई के खिलाफ, और इस मौके पर वो तकरीबन 5 बजे तक यहाँ मौजूद रहे। लेकिन इत्तेफाक ये है कि इस दौरान में नेटो सप्लाई का कोई ऑयल टैंकर या कंटेनर यहाँ से नहीं गुजरा, लेकिन जो आम ट्रैफिक थी वो यहाँ से गुजरती रही। उस ट्रैफिक को इनके कारकुनों ने डिस्टर्ब नहीं किया। और इस मौके पर जो इनके कायदीन थे उनका ये कहना था कि हम नेटो सप्लाई की मुस्तकिल बंदिश के लिए ये धरने दे रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नेटो सप्लाई को मुस्तकिल तौर पर बंद की जाए जब तक कि ड्रोन अटैक्स ख़त्म नहीं होते। इस मौके पर इन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो आइंदा धरना है वो जो 29 दिसंबर को डेरा मुराद जमाली में दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नदीम कौसर। और यहाँ वक्फा है एक ब्रेक का, जिसके बाद जिक्र होगा सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ आज IGFC पेश हुए।